ऑप्शन का एक पर जत्था जो जिसे हम कहेंगे पॉलिटिकल एक पार जो है वो पावर प्ले करने जा रहा है, और वो पावर प्ले कहां से होना है, वो 16 तारीख को गुजरांवाला से होगा। शान भी दिखाई दे रही है। इस पर बात सीनियर सहाफी हैं और आज हमने बात करनी है कि क्या ये पावर शो हुकूमत के असाब पर सवार होगा और हुकूमत को परेशान कर सकेगा। क्या हुकूमत ऐसे जलसों से गिराई जा सकती ये तो ये छोटा है, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अपोजिशन अपने जलसों से हुकूमत को नाको चने चबवा सकेगी या प्रेशर बिल्ड कर सकेगी। बहुत शुक्रिया इज़हारुल हक, आपने लाइन पे लिया। मैं पहले भी कह रहा हूं कि ये एक माइलस्टोन बनेगा, ये गुजरांवाला का जलसा। अगर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन एक मोमेंटम बनाने में कामयाब होती हैं तो ये जलसा उसमें बुनियादी किरदार अदा करेगा। गुजरांवाला का जलसा इंतहाई सोच समझ के अपोजिशन ने रखा है, और वो आप ये देखें कि उसके इर्द गिर्द जितने भी अजला हैं वहां से मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वहां जीते हुए हैं, उनकी अक्सरियत है। तो उनकी पूरी ये कोशिश है कि वहां से लोगों को लाया जाए और एक बड़ा शो किया जाए। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि गुजरात में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होल्ड है, वहां से उनके कमर ज़ुमान कायरा साहब, उनका एक अच्छा खासा असर और रसूख मौजूद है। तो वहां से पीपल्स पार्टी भी अपने लोगों को लेके आएगी। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं, उनके जो लोग हैं, उनके मदारस के लोग हैं, वो भी मुतहर्रिक हैं। वो लाहौर से जलसे की यहाँ से एक जुलूस की क़यादत करेंगे जो गुजरांवाला जाएगा। इस तरह मरियम नवाज जो है वो लाहौर से जुलूस की क़यादत करते हुए वहां पे जाएंगी गुजरांवाला में। तो गुजरांवाला का जलसा जो है वो एक मोमेंटम बनाने में एक बुनियादी किरदार अदा करेगा। अब अगर अपोजिशन एक बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा शो होगा, और जो उनकी तहरीक हुकूमत के खिलाफ चलने जा रही है उसमें उसे एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो ये जलसा दोनों के लिए बहुत अहम है। हुकूमत के लिए भी अगर हुकूमत इस जलसे को नाकाम बना देती है, जिस तरह आपने सुना होगा कि गुजरात में जो है वर्कर कन्वेंशन था उसको उल्टा दिया गया, फिर गुजरांवाला में गिरफ्तारियां हुई, वहां पे कॉर्नर मीटिंग्स नहीं करने दी गई, और इसी तरह दूसरे शहरों में भी लोग जो हैं वो कर रहे हैं, उन पे जो है गिरफ्तारियां की धमकी दी जा रही है या उनको बुलाया जा रहा है। तो एक ये हुकूमत जो है वो देखेगी कि किस तरह करना है। इस तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो भी अपना पूरा जोर लगाएगी इस जलसे को कामयाब करने में, क्योंकि इसी जलसे से अपोजिशन की सियासत जो है पाकिस्तान के अंदर वो उसको जोर मिलेगा, वरना ये नाकाम हो जाएंगे। खालिद साहब, आपकी बात ठीक है कि हुकूमत कोशिश करेगी कि ये जलसा नाकाम हो और अपोजिशन कोशिश करेगी कि ये जलसा कामयाब हो। एक बात बड़ी अहम है, आपने कई दहाइयों से इन्हीं जलसों को कवर किया है, इन्हीं इश्यूज को देखा है, लेकिन क्या हुकूमत को जलसे नाकाम करने चाहिए, अपनी मशीनरी इस्तेमाल करनी चाहिए, लोगों के पॉलिटिकल जो विल है, जो पॉलिटिकल थॉट है, क्या उसके खिलाफ जाना चाहिए। हर किसी को इस मुल्क में राइट है कि वो जो चाहे जैसा चाहे डिसीजन करे और जिस पार्टी के साथ चाहे करे और वो गैदरिंग भी कर सकते हैं। तो क्या कोरोना की आड़ या मशीनरी का इस्तेमाल आप समझते हैं ये मुनासिब रहेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये एक मुनासिब रद्द अमल है जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुकूमत दिखा रही है। आप ये देखिए कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च हुआ था, तहरीक इंसाफ और जो मिनहाजुल कुरान है, अवामी तहरीक है, उन्होंने वहां पे जाके धरना दिया था और बहुत देर तक वहां पे रहे थे, उन्हें किसी ने नहीं रोका था। तो जलसा करना, जुलूस निकालना, वो हर इंसान का हक है कि वो अपना जलसा और जुलूस निकाल सकता है। ये बुनियादी जो आईनी जो हक है हर इंसान का, वो मौजूद है। तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो जरा फ्री विल तो दे, लोगों को देखे तो सही कि अगर वो मकबूल है तो वो जलसा नहीं होगा, और अगर मकबूल नहीं है तो ये जो है ये मामला खराब होते जाएंगे। तो जरूरत ये है, जिस तरह आप कह रहे हैं, कि ऐसे जलसों को रोका नहीं जा सकता। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें,
آپ ان جلسوں کو نہیں روک سکتے. آپ کنٹینر لگا لیں گے, آپ اس طرح کے اور دیگر حربے استعمال کریں گے. تو یہ ماضی میں بھی ہوتے رہے, ہم نے بڑے بڑے جلسے دیکھے ہیں. اسلام آباد جو ہے جماعت اسلامی کو نہیں جانے دیا گیا, وہ راتوں رات وہاں پہ پہنچ گئے اور پارلیمنٹ کے سامنے پہنچ گئے. اسی طرح اور دوسرے جلسے تو اپوزیشن کے, انہوں نے بھی اسی طرح کا کام کیا تھا. تو یہ ایک جو انتظامی ہتھ کنڈے ہیں ان سے تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ ذرا دیکھے تو صحیح کہ کتنا لوگ جو ہیں وہ اس اپوزیشن کے ساتھ جاتے ہیں یا نہیں جاتے, اور فری ول لوگوں کی کیا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ لوگ زبردستی نہیں لائے جا سکتے. آپ کتنے لوگوں کو خرید سکتے ہیں, اور اگر خرید بھی سکتے ہیں تو ان کو آنے دیں, آپ ان کی فری ول ہے, ان کو جلسہ کرنے دیں. اور یہ جو پکڑ دکڑ ہے, مار پیٹ ہے, اور جس طرح جلسوں کو الٹایا جا رہا ہے, یہ میرے خیال میں درست عمل نہیں ہے. اور اس عمل کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے. ان کو اجازت دی جانی چاہیے کہ وہ ایک کھل کر اپنے جلسے کا جو ہے وہ اہتمام کریں, تاکہ بھرپور شو آف پاور اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکیں. استعمال ہو رہے ہیں یہ, چونکہ ہم نے حکومتیں ہیں انہوں نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی آئے گا تو ہم کنٹینر لگا دیں گے. میں نے بحیثیت رپورٹر بہت سارے ایسے رپورٹ کیے ہیں جو ریسنٹ پاسٹ میں, تو گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی وہ بھی ایسا کرتی رہی ہے کہ کنٹینر لگا دیے اور پھر سارا کچھ کیا. لیکن ایک بات میں تبدیلی کے نعروں پہ آپ کیا یہ قابل برداشت ہوگا اور قابل قبول ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھتے تھے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے, چیزوں کو موو کیا جاتا ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ریسنٹ میں ہی وزیر اعظم نے ایک ادارے کے بارے میں اظہار آپ کی آواز کٹ دیکھتے ہیں کٹ پھر. کے آ رہی ہے. جو میں یہ جو مجھے آواز آئی ہے, آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں ان کو وہ ہونا چاہیے, نیوٹرل ہونا چاہیے. بالکل, جو ہمارے تصویراتی ادارے ہیں ان کو یہ سیاستدانوں کے اس کھیل میں شامل نہیں ہونا چاہیے. یہ سیاست کے کام ہیں, یہ سیاستدانوں کو کرنے دیں. اور یہ ایک جلسے کرنا, جلوس نکالنا, وہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو. ان کو یہ کام کرنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے, اور اس میں جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اپوزیشن جو ہے وہ اداروں کو ہی ٹارگٹ کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو ان کے مسلم لیگ نون کے قائد ہیں, انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ عمران خان نہیں ہے, بلکہ ہمارا ٹارگٹ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو عمران خان کو لے کے آئے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی سیاستدان جو ہے مختلف اداروں سے بات چیت کرتے رہے ہیں, اور بالآخر ان اداروں نے جو گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں ان میں جو بھرپور کردار ادا کرنے سے معذرت کر لی ہے, تاکہ اپنے جو کردار ہے اس کو سیاسی نہ بنایا جائے. تو ان اداروں کو دور رہنا چاہیے, اور اگر یہ ادارے دور رہیں گے تو پھر جو سیاستدان ہیں وہ بھی صحیح طور پہ کام کر سکیں گے, اور جو سیاستدان ہیں وہ ان اداروں کو حد تنقید نہیں بنائیں گے. اب جو ہے مسئلہ یہ ہے, مسلم لیگ نون کے قائد اور جناب مولانا فضل الرحمان, انہوں نے ان اداروں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. تو اس جو ہے مہم سے اسی صورت بچا جا سکتا ہے کہ اگر ادارے جو ہیں وہ پرے ہو جائیں اور حکومت کو اپنا کام کرنے دیں, اپوزیشن کو اپنا کام کرنے دیں. امن و امان کا مسئلہ کوئی پیدا ہوتا ہے اور پھر حکومت کال کرتی ہے, تو پھر ان اداروں کو آگے آنا چاہیے. ورنہ سیاست کرنا, جلسے جلوس نکالنا اور ریلیاں نکالنا یہ اپوزیشن کا بھی حق ہے اور حکومت کا بھی حق ہے. خالد صاحب, یہ بات عمومی طور پہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کراؤڈ پلر ہیں, وہ کراؤڈ کو پل کر لیتے ہیں, وہ چاہے مدارس کے بچے ہوں یا عام آدمی. اور ایک عام جو تاثر اب پیدا ہو رہا ہے کہ مولانا کا جو سخت لہجہ ہے اور جو نہ جھکنے والی بات ہے وہ عام آدمی کو پسند آ رہی ہے, اور اس میں ان کی جماعت کا جو تاثر ہے وہ بہتر جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب کا ایک جوان ہے جسے نواز شریف کے نام سے لوگ جانتے ہیں, جس نے پنجاب کے دل میں اپنا گھر کیا ہوا ہے, وہ
اور مولانا یہ ساری مومنٹم اس طرح کا ڈیولپ کر پائیں گے کہ حکومت جو ہے وہ لڑکھڑا جائے. کیونکہ ابھی تک جو مومنٹم ہے وہ عام آدمی کی زندگی کی بات نہیں ہو رہی. ریسنٹ میں یہ باتیں کی ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی, یہ ایشوز آ گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جلسے جلوس ہیں یہ مہنگائی کا توڑ ہے, یا حکومت کے جانے کے بعد ہی وہ کچھ کریں گے؟ حکومت کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتی اپوزیشن. اس پہ کیا کردار ادا کرے گی مہنگائی کے خاتمے کے خلاف؟ جی جی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو حکومت کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور اپوزیشن کو اس کو اپنی تحریک کا حصہ بنانا چاہیے. آپ نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن نے جو ادارے بنائے تھے, تنقید بنایا جا رہا ہے, ہدفی تو بنایا جا رہا ہے, لیکن جو اصل ایشوز ہیں ان کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دی جا رہی, اور جو اصل ایشوز ہیں ان کو جو ہے صرف نظر کیا جا رہا ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس پہ تو کوئی کسی کو شک نہیں ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی اس مہنگائی کے ایشو کو لے کے عوام کے سامنے آئے. دوسرا آپ بات کر رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ پنجاب میں نوجوانوں کے دلوں میں گھر کیا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے, جو بھی کام کرے گا مسلم لیگ ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو, اگر وہ کام کر کے دکھائے گی تو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے. آپ یہ دیکھیے کہ مسلم لیگ نون سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی جس کے سربراہ جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے, ان کو مغربی پاکستان یا اس وقت مغربی پاکستان تھا, یہاں سے جو ہے وہ بھاری اکثریت ملی تھی, اور بعد میں بھی یہ گڑھ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. لیکن اس کے بعد جو ہے بے نظیر بھٹو کے دور میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کے سامنے لائے گئے, جس طرح لائے گئے وہ بھی سب کو معلوم ہے. لیکن انہوں نے پھر کام کیا ہے, کام کا کارکردگی کی بنیاد پہ پھر لوگ جو ہیں اس کو جانچتے ہیں تو اور پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو اب عمران خان کو ایک موقع دیا ہے عوام نے, لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو ایک چانس دیا جانا چاہیے, کیونکہ دوسرے سب لوگوں کو دیکھ لیا ہے تو اب عمران خان کو بھی دیکھنا چاہیے. تو جو تبدیلی کا نعرہ وہ لگا رہے تھے, وہ تبدیلی کا نعرہ ابھی جو ہے وہ برابر نہیں ہوا, اور اگر یہی صورتحال رہی اور جس طرح گرانی کی صورتحال ہے اور جو مہنگائی کی صورتحال ہے, اگر وہ اسی طرح رہی تو لوگ جو ہے بڑی تعداد میں آئیں گے. صرف جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کراؤڈ پولر ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. مریم نواز بھی کراؤڈ پولر ہے, بلاول بھٹو بھی ہیں. تو یہ ایک ٹرائکا جو بنا ہے تو یہ اپنے اپنے لوگوں کو لے کے آئیں گے, اور ایک اچھا شو لگانے میں گجرانوالہ میں اگر کامیاب ہو گئے تو اپوزیشن کا جو مومنٹم ہے وہ بن جائے گا, اور اپوزیشن ایک تحریک کو چلانے میں کامیاب ہو جائے گی. خالد صاحب, آج ایک بڑا جو ہے وہ کرکٹ کے میدان سے خبر آئی تھی کہ صبح کیونکہ استعفیٰ تو وہ 2-3 دن پہلے مصباح الحق دے چکے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں, میں نے تو اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ کاش ہم اپنی اہلیت کو جانچتے ہوئے بر وقت عہدوں سے الگ ہو جائیں تو ہم اداروں کو نقصان پہنچانے سے بچ سکتے ہیں. تو کیا یہ میسج ہے کہ عمران خان کے لیے, کیونکہ اپوزیشن یہی کہہ رہی ہے, آج اس خبر کو یہی کہا گیا کہ خان صاحب کے لیے ایک نشانی ہے کہ 1.5 سال ٹھیک ہے کیا ہے, نہیں ہوا تو وڈرا کر لیں اپنی سروسز سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ یہ تھوڑا سا سارکسٹک قسم کا سوال اور بات ہے, لیکن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اظہار الحق, یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے اندر, اور یہ جو سارا نظام جو ہے اس کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے پیچھے بہت سے مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 2 سال پورے ہو گئے ہیں عمران خان کی حکومت کو, اور ان کا یہ دعویٰ کہ جناب مجھے کام کرنے دیا جائے, میں کچھ کر کے دکھاؤں گا. 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, وہ کچھ کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ جس کی بات کر رہے ہیں آپ سیاسی اداروں کے حوالے سے, وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ اپوزیشن بھی تو کر رہی ہے. مارچ میں 52 جو سینیٹر ہیں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے. ان 52 سینیٹرز کی جگہ جو ہیں وہ نئے سینیٹرز منتخب ہوں گے تاکہ سینٹ کو مکمل کیا جا سکے. تو اگر حکومت کی یہ پوری کوشش ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ تحریک انصاف کا جو ہے اس کا بوریا بستر گول کیا جائے تاکہ سینٹ میں اسے اکثریت حاصل نہ ہو سکے, کیونکہ اگر سینٹ کا الیکشن رہتا ہے اسی طرح اور اپوزیشن اسی طرح وہ جلسے جلوس بھی کرتی ہے اور اس میں وہ الیکشن بھی ہو جاتا ہے, تو تحریک انصاف اس میں اپنی سیٹیں بنانے میں کامیاب ہو جائے گی, اور جو اسے اکثریت حاصل نہیں ہے سینٹ میں
وہ بھی اکثریت حاصل ہو جائے گی. تو یہ سارا کھیل جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات کے لیے کھیلا جا رہا ہے. اگر حکومت جو ہے وہ مارچ تک قائم رہتی ہے اور اس جو مومنٹم ہے اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان کو ان 5 سالوں میں تو کوئی نہیں ہلا سکے گا, اور پھر شاید اگلے بھی 5 سال عمران خان کے لیے ہی ہوں. اس لیے یہ ڈو اور ڈائی کا جو ہے مقام ہے اپوزیشن کے لیے, مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی اور مسلم لیگ نواز کے لیے بھی. دوسرا پیپلز پارٹی ہے وہ 50-50 کھیلتی ہے, وہ جس طرف معاملات انہیں ٹھیک لگیں گے وہ اس طرف چلی جائے گی, کیونکہ وہ خود حکومت کا بھی حصہ ہے. سندھ کی حکومت ان کے پاس ہے, تو وہ سندھ کی جو ہے حکومت کسی صورت بھی اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اگر حکومت جس طرح خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے, تو قومی اسمبلی سے تو شاید پیپلز پارٹی ان کے ساتھ استعفیٰ دینے میں راضی بھی ہو جائے, لیکن صوبائی اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس طرح کرنے سے ان کی حکومت چلی جائے گی سندھ کے اندر. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑا ویٹ اینڈ سی کا جو ہے ماحول ہے اس کو دیکھ رہی ہے اور اپنا جو ہے اپنی بارگیننگ پوزیشن کو بہتر کر رہی ہے. پاکستان اپوزیشن لے لیتی ہے اور حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے, یا حکومت ڈی سٹیبل ہوتی ہے, تو اس سے نقصان تو پھر ملک کو ہوا. تو یہ ملک کی جو خیر خواہی کا ایک علم بلند کیے جا رہی ہے اپوزیشن, وہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ عام آدمی کے مسائل ڈبل ہو جائیں گے, انفلیشن کا ریٹ بڑھ جائے گا, جی ڈی پی ریٹ کم ہو جائے گا, جو پہلے ہی بہت زیادہ کم ہے. تو اس سے پاکستان کا کسی طور پر فائدہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ اصل میں سیاستدان کون سی گیم کھیل رہے ہیں پھر سر؟ اظہار میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات کے لیے کھیلا جا رہا ہے, اور اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ حکومت کو قومی اسمبلی میں اور اپر ہاؤس میں جو ہے اکثریت حاصل نہ ہو سکے, اور وہ اس سے پہلے حکومت کو چلتا کر رہے. تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایشوز جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور وہ موجود ہی رہیں گے. ایک نئی حکومت آئے گی تو پھر کیا ہوگا, ابھی اس پہ کوئی اپوزیشن نے بتایا نہیں ہے کہ اگر یہ حکومت جائے گی تو پھر کیا ہوگا, اس کے بعد کیا نظام آئے گا, اس کے بعد کیا انتخابات ہوں گے, کیا ان ہاؤس تبدیلی آئے گی. ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تو آپ کو تحریک عدم اعتماد لانا ہے, اور اگر آپ ان سے استعفیٰ لینے کی کوشش کریں گے تو کیا قبل از وقت انتخابات ہوں گے؟ اپوزیشن اس کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے, اور ادارے بھی اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے جس پہ غور کیا جانا چاہیے. تو حکومت بہت جو ہے ویٹ اینڈ سی وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ کوئی لایا عمل بتایا نہیں ہے اپوزیشن نے کہ اگر یہ حکومت گرانا ان کا مقصد ہے, اس طرف جا رہے ہیں, استعفیٰ لینا چاہ رہے ہیں, یا وہ ان ہاؤس تبدیلی لانے کے لیے کوئی بات کریں گے. تو اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ کھل کر عوام کے سامنے اپنا منشور رکھے, اپنا لایا عمل رکھے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ جلسہ جو ہے, میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ جلسہ بہت چیزوں کو واضح کرے گا. کیا اپوزیشن جو ہے وہ ایک بھرپور تحریک چلانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں, یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا. اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر عمران خان کو یہ ٹینیور پورا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا, اور پھر شاید اگلا ٹینیور بھی انہی کے پاس ہو. ناظرین, آپ نے سنا ڈاکٹر خالد منہاج سینئر صحافی ہیں, آپ نے ان کے ویوز جانے اور آپ نے یہ ساری سچویشن دیکھی, اور ان کے مطابق یہ ہے کہ اپوزیشن جو بھی کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے اور جو بھی موجودہ حالات بنائے جا رہے ہیں وہ صرف اس وقت ٹارگٹ ہے, اور وہ ایک ہی ٹارگٹ ہے, وہ ہے سینٹ کا الیکشن. سینٹ میں اپنی اکثریت کو برقرار رکھنے کے لیے, تاکہ اگر اپوزیشن کسی طور پر بھی سینٹ کو بچا لیتی ہے یا اپنی اپوزیشن کو وہاں قائم رکھتی ہے, تو پھر ہی ان کا بچاؤ ممکن ہے. کیونکہ قانون سازی کرنے میں تحریک انصاف کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. آرڈیننس کے ذریعے حکومت چلائی جا رہی ہے اور عمران خان کے لیے شدید مشکلات ہیں. تاہم عام آدمی کے مسائل جوں کے توں ہیں, اور ہم آپ کو ایک خبر بھی دیتے جائیں کہ آئندہ کچھ روز میں ایک ایسا مومنٹم بھی بننے جا رہا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین, وہ سول سرونٹس جتنے بھی ہیں, وہ سڑکوں پر اترنے کے لیے جوڑ توڑ کر رہے ہیں, اور شاید ایک بڑا گرینڈ الائنس بھی بن جائے جس میں ڈاکٹرز ہوں, کلیریکل سٹاف ہو, اور جو دوسرے جتنے بھی افسران ہیں وہ سب شامل ہو کر آ جائیں.
تو بظاہر یہ ایک خوفناک منصوبہ ہے جو ملک کے لیے کسی طور پر بھی کارآمد ثابت ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. دیکھتے ہیں حکومت اور عمران خان کس طرح ان سچویشنز کو ٹیکل کرتے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. بہت شکریہ.